अस्सलाम नाज़रीन, आपका अपना हाउस सैयद बिल इरशाद हाशमी आपके अपने चैनल लाइफ में मौजूद। जनाब अल्हम्दुलिल्लाह खैर से ईद गुजर गई और सब मुसलमानों ने बड़ी अकीदत जोश व खरोश से ईद करी और हज का जो तरीका था इसमें तो बहुत शानदार था, बहुत अच्छे तरीके से हुआ। तो आज हम प्रोग्राम करेंगे हाजी इमदाद अली साहब का हज और उसकी तरफ से ईद मुबारक। हाजी इमदाद अली मेमन साहब इस वक्त मक्के में हैं, अल्लाह करीम उनको हज़ारों खुशियाँ अता फरमाए। वो मौसम इंसानियत भी हैं, इसलिए ये लक़ब भी इसके जाता है क्योंकि वो वहाँ बैठकर भी लोगों के लिए दुआ कर रहा है, गरीबों के लिए दुआ कर रहा है, उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ कर रहा है, हर एक की खैर मांग रहा है, हर एक के लिए ये जज्बा रखता है कि हर कोई खुश हो, कोई परेशान ना हो। उसके बस में जितना भी है तो वो अपने लोगों के लिए करता है, वो अपने बारे में नहीं सोचता, वो लोगों के दुखों को देखता है, वो लोगों के परेशानियों को देखता है। तो वहां भी वो ऐसा कर रहा है। तो पहले तो आइए आपको एक पुराना मक्के का वीडियो दिखाने का आपका ईमान थोड़ा ताज़ा हो कि पहले मक्का कैसा था। छोटी सी एक वीडियो आपको दिखाते हैं, ये देखें। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद हाजी इमदाद साहब से मेरा राब्ता रहता था अक्सर, तो मैं उसकी वीडियो जो बात करता मैं रिकॉर्ड करता था। तो जब हज उसने अदा किया तो उसका अंदर का इंसान ऐसे टूट फूट के अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाया, ऐसे रोया कि मुझे भी सुन के रोना आ गया, आप भी सुनेंगे तो रोना आ गया। एक इंसान का अल्लाह के सामने इस तरह से झोली फैलाना, इस तरह से गिड़गिड़ाना यकीनन ईमान कामिल की पूरी पूरी निशानी है। और हाजी इमदाद मेमन साहब जिस तरह रब करीम की बात करते हैं, अल्लाह करीम हम सबको हिदायत दे, हम भी उसी रास्ते पर चलें, उसी की बात करें। तो एक बहुत ही दिल सोज, एक बहुत ही दिल फरेब दुआ जो हाजी इमदाद साहब ने मांगी, आइए आपको दिखा दें, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के बड़े एहसान पूछा दिया, जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। अरफात में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी क्या थी, इतनी कुर्बानी थी, इतनी कुर्बानी थी कि ज़बरदस्त किस्म की गर्मी थी। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी धूप में दुआ मांग अल्लाह से गिड़गिड़ा रहे थे, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत। तो कितना शफीक में नबी मिला और उस शफीक नबी की आज हम जिंदगी को छोड़कर गैरों वाली जिंदगी को अपना कर और उसमें कामयाबी समझ रहे हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उनमें जरी कामयाबी नहीं है मेरे नबी वाली जिंदगी। मेरे नबी को ये फिक्र था कि मेरा हर उम्मती जहन्नम की आग से बच के जन्नत वाला बन जाए। मेरे नबी का मेहनती लोगों पर ये थी कि सारी के सारी जो जहन्नम से बच जाए। रात को उठकर अल्लाह से दुआएं मांगता था। अरफात के दिन अल्लाह से गिड़गिड़ा रही थी कि अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत। अल्लाह ताला ने फैसला बताया, सबको मैंने माफ कर दिया, जालिम को माफ नहीं किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी कोशिश थी अपनी उम्मत के लिए, कितनी तड़प थी अपनी उम्मत के लिए, अल्लाह से मांग रहे थे। तो आज अरफा का दिन हम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली उम्मत के लिए मांगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम वाली मन्नत वाली लाइन के लिए अज़म करें कि आज के बाद हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम वाले हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले मेहनत वाले हैं। एक पल भी हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनत को नहीं छोड़ेंगे, एक पल भी हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम को नहीं छोड़ेंगे। इतना शफीक अल्लाह ताला ने हमें नबी दिया और जितनी खूबसूरत मेहनत मेरे प्यारे नबी को दी, उसी खूबसूरत मेहनत का अल्लाह ताला ने
ہر امتی کو ذمہ دار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ساری صلاحیتیں اس محنت کرنے کی دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں جو اللہ کے قریب لانے کا ذریعہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو ادا کر کر اللہ کے احکاماتوں پر کھڑی ہونے کی ساری صلاحیتیں موجود ہے۔ بوڑھے میں بھی یہ صلاحیتیں موجود ہے، بوڑھی عورت میں بھی صلاحیتیں موجود ہے، معذور میں بھی صلاحیتیں موجود ہے، ہر امتی میں یہ صلاحیتیں موجود ہے۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے لیے اللہ سے مانگے کہ اللہ ہر حضور کا امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت والا بن جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام والا بن جائے، مسلمان اس محنت پہ کھڑی کر دے اللہ۔ اگر مسلمان عزم کر لے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محنت کا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محنت والی لائن پر کھڑا کر دے۔ کتنی بڑی باتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ذریعہ ہے کامیابی کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ذریعہ ہے اللہ سے تعلق بنانے کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ذریعہ ہے اللہ کو پہچانے کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے اللہ پر نگاہ جانے کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے اللہ کے غیبی خزانے کھلوانے کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے غیبی دروازے آسمان سے اتارنے کا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھو کتنی بڑی قربانی دی، ساری صلاحیتیں لگا دی کہ ہمیں اللہ مل جائے۔ عرفہ کا میدان ہم رو رو کے اللہ سے اللہ مانگے، اللہ کی طرف کوئی ہے تو مانگنے والی چیز اللہ، اب اللہ سے اللہ مانگے اللہ تو مل جا، اللہ مل گیا، سب مل گیا۔ اللہ آپ کا ملنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے محنت کے ذریعے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ذریعہ ہے اللہ کو پانے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت کو اندر میں اتارنے کی، اپنے دلوں کو اجاگر کرنے کے لیے، اپنے دلوں کو ٹھیک کرنے کے لیے میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے۔ در در کر کر جا کر کلمے کی دعوت دی، ایک ایک کو بتایا کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، سارے نظام کو چلانے والا اللہ ہے، سارے نظام کا پورا کنٹرول اللہ کے پاس ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے، سب کچھ اللہ کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سارا اللہ کا غیر ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا۔ اس اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ میرے پیارے نبی، در در گر گر جا کر اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے گئے۔ اللہ رب العزت تعالی کو ماننے والے بن جاؤ۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت یہ تھی کہ سارے کے سارے اللہ رب العزت تعالی کو ماننے والے بن جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت یہ دیتے تھے اللہ کے دعووں کو، در در گھر گھر جا کر تکلیفوں کے باوجود بھی ان کو دعوت دیتے تھے، اللہ رب العزت تعالی کے بڑائی کو بولتے تھے، اللہ رب العزت تعالی کی پہچان کرانے کے لیے محنت کرتے تھے کہ اللہ کو پہچانو، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے تعلق بناؤ، اللہ پر نگاہ جائے، اللہ سے ہوتا ہوا نظر آ جائے، اللہ رب العزت تعالی سے ہر مسئلہ اللہ کو سناؤ، ہر مسئلے میں اللہ کے پیچھے پڑھو۔ میرا اللہ تو اتنا کریم ہے، میرا اللہ تو اتنا رحیم ہے، میرا اللہ تو اتنا رحمان ہے کہ اس نے تو غیبی خزانوں میں سب کچھ بندوبست کر دیا، اس میں کریم ذات سے، اس رحیم ذات سے، اس رحمان ذات سے صرف ہم رجوع تو کریں۔ آج ہماری بڑی میں بڑی مشکلات یہ ہے کہ ہم اس اللہ کی طرف رجوع کرتے نہیں ہیں، ہم اللہ کے غیر کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کے غیر سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اللہ کے غیر کی طرف پیچھے پڑتے ہیں، اللہ کے غیر سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو میرے دوستوں میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی کے لیے اللہ کو پہچاننا ضروری ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے۔ ہر مشکلات میں اللہ کو بولو، ہر پریشان میں اللہ کو بولو، اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ ہم اللہ کو بولیں تو صحیح، ہم اللہ کے پیچھے پڑے تو صحیح، ہم اللہ سے تعلق بنائے تو صحیح، ہماری نگاہ اللہ پر جائے تو صحیح، ہم اللہ کے احکاماتوں پر کھڑے تو ہو، نبی کے طریقے پر اللہ کے پیچھے پڑے تو صحیح۔ دیکھو اللہ کتنا قریب آتا ہے، اللہ کی قسم اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ کے پیچھے پڑھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع کرے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے پیچھے پڑھو گے، اللہ کے وعدے حق ہے، سچ ہے، اللہ کے وعدے پورے ہوتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھتے چلے جاؤ گے۔
اور اللہ کے وعدے مشاہدے میں آتے چلی جائیں گے اور اللہ کا قرب اندر میں آتا چلا جائے گا. جی جناب، سنا آپ نے؟ تو آیا سوز بالکل یقین جانے یہ دل سے نکلی ہوئی دعا ہے اور اللہ کریم وہاں قبول کرے گا. اس وقت حاجی امداد صاحب مکے میں ہیں اور مدینے میں بھی ہیں. وہ وہاں اپنا کام بھی کر رہے ہیں، عبادتیں زوروں پر ہے اور ہر وقت یاد کرتے ہیں، پوچھتے مجھ سے رہتے ہیں، ہر ایک کا پوچھتے ہیں، اپنے شہر کا، لوگوں کا، غریبوں کا. تو ان کو یہ احساس ہے، وہ چاہتے ہیں کہ لوگ خوش ہوں، ان کو کوئی پریشانی نہ ہو. تو اللہ کریم اس کو خوشیاں دے، کیونکہ آپ سچ سمجھیں کہ ہمارا تو وہی ایک اللہ کی بات سہارا ہے، وہی ہے. وہ یہاں سے گیا ہے تو خوشی تو ہے، مگر مجھے اکیلا پن محسوس ہوتا ہے، جیسے کوئی ویران کر گیا ہمارے شہر کو. حاجی امداد صاحب ہوتا تھا تو ہماری ڈھارس بندی رہتی تھی، ہمارا شفقت ان کی جو تھی وہ ایسی تھی کہ دل کہتا بس وہ بیٹھا ہے، مجھے کوئی دکھ نہیں ہوتا، وہ بیٹھا، مجھے پتا تھا وہ ہے. تو بس اللہ کریم کی نے مجھے حاجی امداد صاحب کی صورت میں ایک نعمت دی ہے جس کے میں جتنا بھی اللہ کریم کا شکر ادا کروں وہ کم ہے. تو حاجی امداد صاحب کی آج آپ کو ایک نعت سناتے ہیں، شعر کراتے ہیں جو اس کو بڑی پسند ہے. وہ اللہ کریم سے جو کہتا ہے یا نبی کریم سے جو محبت کرتا ہے اس کا اظہار ہے. آئے آپ کو دکھاتے ہیں. باج بریا رب بانن تے، باج بریا رب بانن تے، تجھی کاوڑ کی ٹھگی سگندی او کریم اساں جی. یہ چمڑی ایک چنگ بھی کان سہی سگندی او باج بریا رب بانن تے، تجھی کاوڑ کی ٹھگی سگندی او باج بریا رب بانن تے. او ہیڑیوں تصویروں ہی تیار کرے وری بے پرواہ تو ساری دے. ہیڑیوں تصویروں ہی تیار کرے وری بے پرواہ تو ساری دے. مجرم جے متھاں ساڑن دی صدا جیلاہی دے تلگی سکندی او باج بریا رب بانن تے، تجھی کاوڑ کی ٹھگی سکندی او کریم اساں جی. ہی چمڑی ایک چنگ بھی کان سہی سکندی او باج بریا رب بانن تے. او مولا تو بھی ہوجی محمد بھی ہوجے، اساں پوئے بن دھن کاتھی نکروں. مولا تو بھی ہوجی محمد بھی ہوجے، اساں پوئے بن دھن کاتھی نکروں. بکریم ہدن قیدی بھی ہدن، بکریم ہدن قیدی بھی ہدن. توکھے گالیا نہ بنی سکندی او کریم اساں جی. یہ چمڑی ایک چنگا بھی کان سہی سکندی او باج بریا رب بانن تے، تجھی کاوڑ کی ٹھگی سکندی او کریم اساں جی. یہ چمڑی ایک چنگا بھی کان سہی سکندی او باج بریا رب بانن تے. سب سے نرالے اے عرش والے اے فرش توڑے پہ حضرت بدنام آیا، کبھی کوئی دے نبی تو غلام آیا. توڑے پہ حضرت بدنام آیا، کبھی کوئی دے نبی تو غلام آیا. دل بے نورا کرے دل یار ڈھوں نٹ رہی سکندی، دل بے نورا کرے دل یار ڈھوں نٹ رہی سکندی او
کریم ایک چڑگا بھی کان سہی جس کو دیا ہے تو نے تجھی کاوڑ کی اتھی جسے او کریم تو نے لیا ہے ایک چڑگا بھی جس کان کو سہی دیا ہے تو نے دیا ہے جسے لیا ہے تو نے لیا ہے قبضے میں تیرے قبضے میں تیرے اخذ و عطا ہے. جی جناب، دیکھا آپ نے. اس کے بعد جو ہے وہ حاجی امداد صاحب کی طرف سے میں سارے مچیارے والوں کو، اہل اسلام کو، اہل وطن کو، سب کو عید مبارک پیش کرتا ہوں. امداد صاحب نے کہا کہ میری طرف سے سب کو عید مبارک کہنا، تو حاجی امداد صاحب کی طرف سب کو عید مبارک ہو. دعائیں بھی دی انہوں نے کہ اللہ کریم آپ کو خوش رکھے. آپ سچ پوچھیں نا تو میری تو حاجی امداد صاحب کی دعاؤں نے دنیا ہی تبدیل کر دی. اور اب میں پتہ کیا ہوگا، اب چاہتا ہوں میں سو جاؤں، تھک سا گیا ہوں، اب دنیا کی جھنجھٹوں میں تھک گیا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ امداد صاحب آئے، اس کے قدموں میں لیٹ جاؤں، بس بیٹھ جاؤں، کہیں نہ جاؤں. یہ دنیا مجھے اب اچھی نہیں لگتی. سچ پوچھیں ایسا رنگ چڑھا ہے کہ بس میں تھک سا گیا ہوں. تو میری ایک چھوٹی سی کیفیت میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دیکھیں. مجھے لگتا تھا میں کبھی تھک نہیں سکتا، لیکن پتہ نہیں کیوں میں بہت تھک گیا ہوں. زندگی سے، اپنے اندر موجود احساس سے، لاحاصل امیدوں سے، ہر رشتے ہر بار ٹوٹتے اعتبار سے، حتیٰ کہ اپنے وجود سے بھی. پتہ نہیں کیوں، پر شاید آج کے بعد میں کسی کو ویسا نہیں ملوں گا جیسا تھا. جی جناب، یہ میری اپنی کیفیت ہے. تو آج امداد صاحب کی طرف سے عید مبارک قبول ہو. وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 19 جون کو یا 20 جون کو وہ واپس آئیں گے، تو ہم ان سے ملیں گے اور کوشش کریں گے کہ جلد ہی ہاشمی ہاؤس میں اس کا جلسہ منعقد کیا جائے. ایک میرا دیرینہ خواب ہے کہ یہاں وہ آ کر خطاب کریں، پوری مٹیاری کا خطہ یہاں آئے، اور بڑے جو گراؤنڈ ہے ہمارا پارکنگ والا، وہاں پر لوگ بنائے. آج بہت ہی ہوا تیز لگی، جس وجہ سے کچھ پوسٹر ہمارے ہاشمی ہاؤس سے ہٹ گئے، تو اس کی پریشان ہو گئے، مگر ہم نے پھر نئے بنائے ہیں، تو آج یا کل تک وہ پوسٹر آ جائیں گے. ہم نے لوہے کے سسٹم میں اس کو باندھ کر کے پھر لگانا ہے، تو یہ پوسٹر اب ہٹیں گے نہیں. آج گرے ہیں تو ہوا کی وجہ سے پھر ہم لگائیں گے انشاءاللہ، کل پرسوں تک لگ جائیں گے. تو ہم شاندار جلسہ کریں گے. اللہ نے چاہا حاجی امداد صاحب کی شان کریں گے، اس کی محبت کا اظہار کریں گے، تو ہم اس کی چاہنے والے ہیں. تو آج تو اتنا ہی، کل پھر ملیں گے. تب تک اجازت، خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.